औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका, मेरे प्यारे प्यारे अहलुल कुरान का, मेरे प्यारे साथियों का। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मगरिब कितने बजे होती है? मुझे थोड़ा पता है, अंदाजा नहीं हो। अभी टाइम है अच्छा 6:45 होती है, तो अभी हमारे पास है 1.5 घंटे से ज्यादा है। अच्छा, ओके, चलें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये डर खौफ लगा हुआ था कि मैं, क्योंकि जी 9:30 बजे क्लास रखना चाहती थी। आज कुछ उस्ताजा के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी अभी, तो मैं हम्म। मुझे था कि ना, चलें अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। किसको मौका मिला पिछली क्लास सुनने का? क्योंकि मैंने तो अब उसको रिकॉर्ड करके डाल दिया था। किसको मौका मिला था क्लास सुनने का? जी, 1 टाइप कर दें, चलें, और 2 करें जो नहीं, जिनको नहीं मिला। अल्लाह भला करे आप लोगों का। अच्छा, वो तो क्लास बड़ी ना, उसके साथ तो लिंक्ड है अब सारा कुछ ना आगे, क्योंकि अल्लाह ताला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बताया जा रहा है और फिर आप तो क्लास में थी, तो जिन लोगों ने नहीं सुनी तो उनको उनको क्या किया जाए, अल्लाह के बंदो। चले, देखते हैं। आप लोग फिर बाद में मुकम्मल करें क्लास। क्लास जो है ना, उसको फर्ज समझ के किया करें कि ये सारी दुनिया के काम आपको छोड़ जाएं, आप दुनिया के कामों का आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन आपने जो जो इस दीन की खातिर जो काम किया होगा उसका ही फायदा होगा। ये बात होनी जरूरी है। मसलुल्लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, वो लोग जो युनफिकूना, जो खर्च करते हैं। यू जो होता है ज़मीर होती है, युनफिकून, नून फा काफ नफक से, जो लोग खर्च करते हैं। अम्वालहुम, अपने मालों को। फी में सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। का मसाली, मानिंद, मिसाल उनकी है। हुब्बतिन, एक दाने की। अम्बतत, उगी। सबा, 7। सनाबिला, बालियां, सुंबल की जमा। सुंबल इसका वाहिद है। बाली और फिर बालियां, 7 बालियां। फी में कुल्ली सुंबला, सुंबला इसकी वाहिद है। हर सुंबल में एक 7 बालियां। मी आता 100। हुब्बतिन, दाने, 7 से 100 हो गए। हब्बतिन, दाने, एक दाना था। हब्बतिन पहले एक दाना था और अब 100 दाने हो गए। मियातु हब्बतिन, 100 दाने। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युदाइफ, बढ़ाता है। लिमन, जिसके लिए। ली, के लिए। और मन, जिसके जिसके लिए यशाउ, चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह, वासिउन, वुसत वाला। अलीमुन, और बहुत जानने वाला है। यानी कि जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, उसकी मिसाल इस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में से 100 दाने हों, और अल्लाह ताला इसे चाहे और बढ़ा दे। और अल्लाह ताला कुशादगी वाला, बहुत वुसत वाला, उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए बंदों को, और इल्म वाला है। ये नफाक फी सबीलिल्लाह की आयत है, उसकी फजीलत है। और इससे मुराद जहाद से लेके हर वो चीज जो अल्लाह के रास्ते पे खर्च की जाती है। किसी चीज में जहां रकम, यहां पैसा,
جہاں آپ کی دولت، جہاں آپ کا مال، یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے خاص اللہ کے لیے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آج میں نے یہ آیت پڑھانی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور میرے پاس ایک پروجیکٹ آیا ہوا ہے قرآن اور اسلامک بکس کا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے پہلے بندے کو تیار کرتا ہے، آیات پڑھا کر، سمجھا کر بتاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے، یہ چیز نہیں اچھی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، ہر لحاظ سے آزماتے ہیں. یہاں کہا گیا کہ جہاں جہاں بھی تم خرچ کرتے ہو، ینفقونا، تم خرچ تو کرتے ہی ہو، ہر جگہ تمہارا خرچ تو ہو ہی رہا ہے. لیکن جو خاص جو خرچ ہے وہ ہے اللہ کے راستے پر. اور جو صدقات، جو نافلہ صدقات جو بھی تم دیتے ہو اللہ کے راستے پر، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں یہ وہی یہ کر سکتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. آپ کہیں کہ آپ خود سے کچھ کر لیں گے، نہیں، خود سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے، جو بندہ آپ کو موٹیویٹ کرے، کوئی چیز آپ کے لیے لے کے آئے. مطلب کہ سامنے آپ کے کوئی چیز آئے تو پھر آپ کہیں خرچ کر سکتے ہیں نا. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ خود سے جا کے ڈھونڈ لیں. کوئی موقع اللہ دیتا ہے، کوئی بات اللہ تعالیٰ آپ سے کرواتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ تب ہوتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ مجھ سے کوئی کام ایسا کرا لے، اللہ تعالیٰ میرا حصہ وہاں ڈل جائے. میں نے بہت بہت لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرتے وقت لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیونکہ دو قسم کے صدقے ہوتے ہیں. ایک تو فرض صدقہ ہے، جیسے ہم نے دینا ہی دینا ہے، وہ ہے ہماری زکوٰۃ. وہ تو ہمیں ہر حال میں دینی ہے. اور پھر جیسے فرض ہے، فرض میں آتا ہے جیسے ہم نے کسی کی وراثت ہے وہ دینی ہوتی ہے، یا وہ تو مل ہی جاتی، لیکن پھر بھی لوگوں کو حق دینا ہوتا ہے ان کا. جیسے پھر مہر ہے، مہر دینا ہی ہے. ہر بچے نے، ہر بیٹے نے اپنا مہر اپنی بیوی کا دینا ہی دینا ہے، اس کو ہر حال میں دینا ہے. اسی لیے یہ جو صدقات ہیں، نفقات اور صدقات، ان کا عام اجر تو ہے ہی، اجر ثواب. لیکن خاص انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس کی بہت زیادہ بتائی گئی. یعنی کہ اللہ کے راستے پہ کوئی بھی کام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے سرائیں گے، کس طرح اس کو کریں گے. یہ اس کے لیے اتنی ماشاءاللہ سے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اتنی احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ کہاں پہ ہم خرچ کریں اور کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا صدقے کو. اور یہاں پہ تو صاف ہی بتا دیا گیا کہ اتنی بالیاں، 100 بالیاں، اور پھر اس سے زیادہ اوپر، اور پھر اس سے زیادہ مرتب کے بڑھتی جائیں گی، کیونکہ جیسے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے صدقہ، تو یہ بھی بڑھتا چلا جائے گا کام. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں دینا کتنا زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان سابقون الاولون ہو کے سب سے پہلے دینے والوں میں سے ہو جائے. اور یہ تب ہوگا جب انسان خود جو ہے وہ تیار ہوتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے، دینے کے لیے، ورنہ تو دینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کے متعلق بہت کچھ کہا، کیونکہ یہ ایسی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ جو بھی مال خرچ کیا جائے، یعنی کہ اللہ کے رستے پہ خرچ کرنے کا اجر یہاں پہ بتایا گیا۔ نمبر 1، کیسے کیا دینا ہے؟ ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، پھر دے کر احسان نہ جتلایا جائے، پھر خراب چیز نہ دی جائے۔ لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں، خراب چیزیں دے دیتے ہیں، اور جو بری اور خراب ہو رہی ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے دیتے ہیں کہ یہ دے دیتے ہیں، تو خراب نہ تیج دیا جائے۔ پھر جو دیت دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں 2-3 لوگوں کو تو ضرور ہی پتہ چلے۔ جو مال دیا جائے خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر نیت بالکل اللہ کے لیے خالص ہو، اور پھر اللہ سے ہی اجر مانگے۔ کسی کو یہ بھی نہ کہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ پھر اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں غلام کا عطیہ دینا، یا خیمہ کا سایہ مہیا کرنا، کسی کے لیے گھر بنا دینا، یا اللہ کے راستے میں جو جوان اونٹنی دینا، تندرست چیز، اچھی چیز۔ کیونکہ اللہ کے راستے میں ایک چیز دے دینا، پھر وہ 700 گنا ہو جائے گی۔ 700 یہ آیت میں کہا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا یہ ہے۔ کیوں وہ بڑھ جائے گی؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ کتنے خلوص کے ساتھ دیا گیا، کس جگہ دیا گیا، کیا چیز دی گئی، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ایک اگر چنے آپ کچھ نہیں دے سکتے تو پھر تو آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آیا نمبر 262 میں دیکھیں، الذین ینفقون اموالہم، الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، پھر ما انفقوا لا یبتغون ما انفقوا، اور وہ نہیں چاہتے اس میں جو انہوں نے خرچ کیا، من ہوتا ہے احسان، اور اس میں احسان نہ دتلایا جائے، ولا اذن، اور نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی تکلیف دی جائے دے کر پھر بار بار کہنا۔ کہاں کہاں ہم تکلیف دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو من ہے، احسان جتلانا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا طریقہ بھی اور اس کی شرائط بھی بتا رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں اس کے بعد احسان نہ جتلایا جائے۔ اور ایک اگزامپل آپ سوچ کے رکھیں گے اور میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو احسان کی آتی ہے، احسان سے کریں۔ اگر آپ احسان کے بعد مطلب آپ نے دیا اور پھر حق کی دیا ہے ایک قسم کا، اب اس پہ احسان بار بار جتلا رہے ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں، اتنا کہنا بھی کہ یہ تو میں نے دے دیا، یہ تو میں نے کیا، یہ بھی احسان ہے۔ بہت بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب رشتہ داروں کا حق بہت زیادہ آتا ہے تو وہاں دینے کا بھی حق کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ ان کو دے کر اور اب ان کو احسان نہ جتلایا جائے، کیونکہ رشتہ دار تو بار بار نظر آتے ہیں، اور پھر بندہ یہ کہ اچھا میں نے تو تمہیں وہ بھی دیا تھا، وہ کہاں گیا، اور وہ کہاں گیا، اور وہ کہاں خرچ کر دیا۔ اب تم تو اگر وہ اس نے کہیں اپنے مرضی سے کہیں اور خرچ کر دیا ہے، کسی ایک مقصد کے لیے آپ نے دیا، لیکن اس کو کوئی اور ضرورت پیش آ گئی اور اس نے کہیں اور دے دیا، تو آپ اس کا احسان اس کو جتلا رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں دیا تھا، تم نے تو یہ کیا۔ جیسے ہی آپ نے زبان کھولی آپ کا ضائع۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی نیکیاں جو ہیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں اور کون سی ہمارے ساتھ جائیں گی۔ جب تک ہم نکلیں گے یہاں سے، دنیا سے کوچ کریں گے، ہمارے ساتھ کون سی نیکی باقی رہ جائے گی یہ نہیں ہمیں پتا، کیونکہ ہم اس کو ضائع کر چکے ہوں گے۔ یہ سب باتیں کر کے یہ سب، کیونکہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت انسان اسی کو وہی جان سکتا ہے، کیونکہ جو دے کر پھر بس گم سمم بکمن ہو جائے۔
اور یہ جو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. مثال کے طور پہ اگر جنگ ہے تو جنگ میں سامان دینا، جیسے دین ہے تو دین کے لیے کتابوں اور قرآن کا کام کرنا، وہ مہیا کرنا، چیزیں مہیا کرنا. ایک شخص، اور یہ ایک شخص کا کام نہیں ہوتا، یہ مل کے کرنے کا کام ہوتا ہے. پھر ایسی بات، کوئی احسان میں کسی، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، اس کی بیچارے کی عزت نفس کو ہی مجروح کر دینا، اس کو تکلیف دینا، ایذا دینا. کیونکہ اس سے اگلا جو لفظ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایذن، اس کو ایذا دینا، ایذا رسانی کرنا اس کی. کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک احسان جتلانے والا ہے. تو ایک تو مانگنے والا انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، اور نہ وہ یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو بات یہ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا، نہ وہ اداس ہوں گے اس دن. کیوں؟ کیونکہ ان کو نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت جان کر صحیح جگہ خرچ کر کے احسان نہیں جتلایا، نہ زبان سے ایسا کلمہ کہا، نہ کوئی تحقیر کی، نہ کوئی ذلیل کیا جس سے کسی غریب محتاج کی بے عزتی ہو. اور اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سائل جو مانگنے والا ہے، اس سے نرمی، اس سے شفقت، اس سے ایسی بات، اچھی بات کرنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبتلو، نیکسٹ آیت ہے یہ اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. کہا، اچھا سوری، آیت نمبر 263، قول معروف، نہیں کر سکتے کچھ بھی، قول بات، معروف اچھی، مغفرت اور درگزر، خیر بہتر ہے، من سے صدقت، خیرات سے، یتبعوہا اس کے بعد آتی ہو، اذن ایذا، واللہ اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، حلیم بردبار ہے. نرم بات کہنا، اچھے نرمی اور شفقت سے بولنا، دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے پر رحم فرمائے، اللہ فضل کرے، سے نوازے، یہ جواب دینا، قول معروف کرنا، مغفرہ کرنا کہ فقیر اور اس کی حاجت مند جو لوگ ہیں ان کے سامنے ایک تو ان کی پردہ پوشی، اور جو نہ مانگ رہا ہے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ، جو اگر کوئی بات نکل گئی ہے تو یا اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے مانگتے وقت تو اس کا پردہ رکھنا، اس کو درگزر کر دینا، مغفرہ کر دینا، اس کی درگزر، مغفرت خیر سے، معروف اچھی بات کرنا، جانی پہچانی اچھے الفاظ. اور مغفرت کا مطلب سائل اور فقیر مانگنے والے کی حاجت کا لوگوں کے سامنے جو اس نے کیا اس کے سامنے اس کو ننگا نہ کرنا. اور اس سے کوئی ایسی بات ہو جائے یا کوئی ایسا کوئی اس کا ہو گئے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو ساری باتیں جو ہیں لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم تو ان کا کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. تو ان کا پردہ پوشی کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد لوگوں میں ذلیل اور رسوا کیا جائے یا تکلیف پہنچائی جائے. اس لیے حدیث میں کہا گیا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بھی معروف یا نیکی کو حقیر مت سمجھو،
اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو. تو اپنے آپ کو خود سے یعنی پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی کرنا. تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے. تو یہ 3 آیتیں آج ہم کرتے ہیں. ویسے تو اگلی بھی ساتھ ملتی ہے لیکن وہ پھر ذرا لمبی ہو جائے گی. ان 3 آیتوں کو آپ نے غور و فکر کرنا ہے اس پر، اور پھر اس کے ساتھ پریکٹیکل بھی آج آپ کو دیتی ہوں. سبحان اللہ، میرے پاس ایک پروجیکٹ آیا ہوا ہے. مجھے اسلامی کتابیں اور قرآن کا بل عطا فرمانا ہے، جس کی وجہ سے ان بیچاروں کے لائسنس رینیو نہیں ہو رہا. 14,000 درم کا یہ ان بیچاروں کے اوپر جرمانہ ہے، ایک قسم کا ان کو بل پے کرنا ہے. کتابوں کا بل ہے اور قرآن کا بل ہے. آپ میں سے جو بھی اس پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہے، خود سے نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ہی دیں، آپ لوگوں سے اکٹھے کر کے دیں، کسی سے پوچھ کر دیں. جو بھی حصہ آپ ڈال سکتے ہیں، چاہے وہ 1 درم کا حصہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. تو وہ یہ ہے ایگزیکٹلی 14,500 کا بل ہے درمز کا. اور یہ بل جو ہے یہ ہمیں ہر حال میں 5-6 دن میں ادا کرنا ہے. یہ ایک دم سے جیسے کوئی لگ جاتا ہے پینلٹی سی، تو یہ پیور فی سبیل اللہ ہے. اس کے اندر کسی کا کوئی بھی نہیں ہے ہی کتابوں کا بل اور قرآن کا بل. اور آپ لوگوں میں سے جو بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن کرے گا اور جو بھی دینا چاہے گا، اس کے لیے بہت ہی اجر ہے. تو یہ ہے ظاہر ہے. اور پھر کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے لیے ہو رہا ہے اکٹھا، تو پھر نہ ایذا ہوگی اور نہ کوئی اس کے اندر کسی کو تکلیف دینا. تو جو بھی آپ لوگوں میں سے اس کنٹریبیوشن کے لیے کرنا چاہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھ سے رابطہ قائم کریں. اور پھر اگر کوئی نہیں بھی کرنا چاہتا تو اچھا بول، اور وہ ہے یہ ہے کہ آپ کم از کم دل میں دعا مانگ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں. تو یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور اللہ موقع دیتے ہیں. تو یہ آج ہم پریکٹیکل بھی اس کا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پریکٹیکلی بھی ہمیں اللہ موقع دے کہ ہم ان کاموں کے لیے کر سکیں کوشش، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کرواتا ہے اپنے بندوں سے. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے چند گھنٹے پہلے یہ پتا چلا کہ یہ کام آ رہا ہے. مجھے آج بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ میں نے پڑھانا ہے، ورنہ میں سب سے پہلے تو میں سامنے اسکرین پر آج آپ کی آیات رکھ کے بیٹھی ہوتی، جس کا مجھے اندازہ ہی نہیں ہے. میں کافی دیر سے لگانے کی کوشش کر رہی ہوں اور وہ آتی نہیں ہے سمجھ میں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہر چیز کا. اپنے صدقات جو بھی اللہ کے راستے میں آپ دیں، اس کو دھیان رکھیں کہ احسان نہ جتلائیں. احسان جتلانا جو ہے نا، وہ سب سے زیادہ بری چیز ہے، کیونکہ احسان جو ہے نا وہ برباد کر دیتا ہے سب کچھ. آپ لوگوں میں سے اب کوئی کسی کے پاس کوئی اگزامپل ہے؟ کوئی آپ نے کبھی کوئی ایسا کام دیکھا ہو یا کچھ ہو احسان جتلانے کی کوئی اگزامپل آتی؟ جیسے لوگ چیکس دیتے ہیں اور یا پھر کوئی ایسی چیز دیتے ہیں، پھر وہ تصویریں اترواتے ہیں اس کی. دیکھا نا آپ نے؟ تو یہ بھی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا. کوئی مائک لے کے تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناٹ اونلی اس طرح سے سوشل ورک پہ بھی نہیں، اب پرسنل لیول پہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تحفہ وغیرہ دیتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کے سامنے پہن لیا یا ان کے سامنے وہ چیز نکالی اور 4 لوگ بیٹھے ہیں، تو ضرور جتائیں گے کہ ارے یہ چیز میں نے ان کو دی تھی، یہ اچھی لگ رہی ہے نا، یہ میری دی ہوئی ہے.
اور اتنی بار بولیں گے جیسے اللہ عالم وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں یا انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پر سامنے والے کو وہ ایک احساس ہوتا ہے کہ دیکھو دیا ہے تو دیکھو، احسان بتا بہت رہے ہیں۔ اچھا، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ آپ تحفہ دے رہے ہیں اور آپ ان کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ یہ اور یہ مجھے ابھی ریسنٹلی اس کا تجربہ مجھ سے میرے سامنے گزرا کہ کوئی میں نے کسی کو کوئی گفٹ دیا ہوا تھا، میرے تھرو کسی کے بلکہ گفٹ دیا گیا تھا، اور انہوں نے وہ پہنا ہوا تھا عید پر جوڑا، اور یقین کریں شیطان مجھے بار بار کہتا رہا کہ میں شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا نا، شیطان مجھے کہتا رہا کہ آپ وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا ان کو، وہ بزرگ عورت تھی، تو میں نے بڑا ہی میں نے کہا آپ نے جوڑا بہت خوبصورت ماشاءاللہ پہنا ہوا ہے، اور میں نے یہیں تک کی چھوڑ کر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے نا، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں کرنا بھائی، ہم اس یہاں تک بس سٹاپ، اور اللہ نے شکر ہے مجھے بچا لیا، اور یہ آپ نے بالکل 100% صحیح بات کی ہے کہ یہ بھی بہت بڑا احسان جتانا ہوتا ہے کہ یہ آپ کہیں کہ بھئی ہاں ہاں یہ میں نے آپ کو دیا تھا، اور پھر آپ سب کے سامنے اس کو کہیں کہ تو یہ بھی اب اگلے کو حقیر جاننا۔ کوئی اور بات کوئی اور کرنا چاہے؟ دیکھیں کتنی ایسے جی اگزامپلس آپ کے سامنے، جی، آپ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام جی جی، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نا جب تھوڑا سا کہیں آپس میں بہن بھائیوں میں یا رشتے داروں میں تھوڑی سی بگاڑ، تھوڑا سا کچھ ایسا ہو جائے تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں میں نے تیرے ساتھ فلاں وقت یہ نہیں کیا تھا، میں نے تجھے ایسے نہیں۔ تو ہار یہ دلانا، چیزیں یہ بھی ہاں یہ بھی بہت ساری باتیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بہت سے دل اندر سے نا ایک دم سے مٹھی میں آ جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کیسے کیسے اتنے بڑے سخت الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ جس کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا منہ سے نکال رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کہ جو کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا، اور پھر چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کے پکڑ کے بیٹھ جانا، یہ یہ تو زندگی کے عام سی، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے بہت عام سی بات ہے، بہت معمولی سی بات ہے۔ بالکل احساس نہیں، احساس، جی بالکل بالکل۔ احساس نہیں، مثلا مثال کے طور پہ کسی نے کسی کی ہیلپ کی، ابھی جی میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں، کسی کے اکاؤنٹس میں پرابلم آ گئی تھی، اور وہ بیچارے وہ تھے، ماں باپ تھے، اور ماں باپ کا کوئی آپ نے کام کر دیا تو آپ کتنی دنیا میں آپ نشر کرو گے بھائی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ماں باپ کا کام کر کے آپ ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کو پتا نہیں تھا ان کے اکاؤنٹس میں یہ ہو رہا تھا، میں نے جا کے اکاؤنٹس کے ایسے کام کر دیے، یا پڑھے لکھے والا کوئی کام ایسا کر دیا جو وہ بیچارے نہیں کر سکتے تھے، یا وہ اپنی محتاجی یا مفلسی میں کر، کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ اس ماں باپ نے ساری زندگی آپ کے کام کیے اور آپ کی باتیں چھپا کے رکھی، اور آپ کو آج ایک اللہ نے موقع دے دیا اور آپ نے اس کو نشر کر دیا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور ماں باپ کا تو حق تو ایسا ہے نا کہ ہم لوگ ان کی تو ایک رات کا، ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے ہم ساری زندگی ساری ان اور کی اس میں خدمت میں لگا لیں، لیکن حقیقت ہے ہم اپنے ماں باپ کا بالکل بھی نہیں ادا کر سکتے، کہ انہوں نے ماں باپ کا بہت ہی لیے کوئی سخت بندہ کوئی صدقہ دے، نہیں کر سکتے۔ بالکل جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور ماں باپ کے لیے صدقہ دے کرے تو بالکل نہیں بتانا چاہیے، میرا نہیں خیال ہے۔ نیکسٹ کوئی اور شیئر کرے گا؟ دیکھیں اب یہ آپ لوگ بات کرتے ہیں تو کتنی باتیں سمجھ میں آتی کہ کہاں کہاں انسان جو ہے وہ ایذا دیتا ہے، دوسرے کو دے کر ایذا دینا۔ اب ہم نے اپنے آپ کو تو یہ منع کر دینا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، پتہ ہے اپنی ذات کو سمجھانا پڑتا ہے کہ میں نے ایسا کام نہیں کرنا، کہیں اللہ میرے سے کسی کی کوئی مدد کروا دے، کہیں میرا حصہ ڈلوا دے، کہیں میں کوئی کسی کی خیر کر رہی ہوں، کبھی کسی جگہ پر کسی کی خدمت ہی کرنی پڑ جاتی ہے، اور آپ جا کے دوسروں کو بتانا شروع کر دیں میں نے اس کو یہ دبایا تھا، میں نے یہ کیا، مجھے تو یہ موقع مل گیا، مجھے اپنے آج استاد کے پاؤں دبانے کا موقع مل گیا، اس بیچارے کی کتنی انسلٹ سی لگتی ہے۔ تو آپ کسی کا بھی کوئی کام کریں، کوشش کریں کہ چھپا جائیں، اور اگر کوئی آپ کے متعلق بات کر جائے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کے متعلق کوئی بات کر دے کہ آپ یہ کرتی ہیں، آپ وہ کرتی ہیں، پھر مغفرت، درگزر،
اب وہ کوئی آپ کو کچھ کہہ گیا، مانگنے والا کہہ گیا یہ تو مجھے آپ نے صحیح نہیں چیز دی، یہ تو آپ اپنے پاس ہی رکھیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے نہ ہی دیتی، تو انسان کا بڑا دل خراب بھی ہو جاتا ہے اس وقت۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کو آپ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا یہ جوڑا تم نے میرے لیے نکال کے رکھا ہے، تم یہ مجھے دے رہی ہو۔ اور سبحان اللہ، مثال کے طور پہ میں حیران ہوتی ہوں، میرے ساتھ آج مجھے ایک انڈیا سے میسج آیا، تو کہنے لگی کہ میں نے کسی کو سوٹ دیا گفٹ، تو انہوں نے مجھے واپس انہوں نے کہا کہ یہ سوٹ مجھ سے واپس لے لیں، اور یہ سوٹ جو ہے یہ کم از کم 5,000 کا ہے، تو میں نے اگر آپ مجھے اس کی جگہ پر پیسے دے دیں، اتنے کا سوٹ آیا، اس کی جگہ مجھے پیسے دے دیں، مجھے اپنی فیس دینی ہے قرآن کی۔ تو کہنے لگی کیا یہ ایسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اگر وہ آپ کے ساتھ فرینک ہے تو وہ کر سکتی ہیں ایسے، وہ آپ سے مانگ رہی ہیں کہ آپ نے مجھے اس کو 5,000 کا سوٹ دیا، وہ 5,000 کا سوٹ نہیں پہننا چاہتی، وہ قرآن کی کلاس کرنا چاہتی ہے۔ دینا تو ہم نے ہے ہی ہے، ہم بھی اس کو دیں جس کو اس کی ضرورت ہے، جس کی اس کو بھوک ہے۔ تو ضرور یہ بھی دیتے وقت اللہ کرے ہم دینے والے ہی بنے، اور ہم لینے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کرے، ہمیں محتاج نہ کرے کسی کے، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی میں ہم آئے ہیں اور ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ہم تو لینے والے ہیں نا، ہم لیتے ہی ہیں، ہسبینڈ سے لیتے ہیں، بچوں سے لیتے ہیں، ماشاءاللہ سے ماں باپ سے لیتے ہیں۔ میں ابھی تک اپنے ماں باپ سے لیتی ہوں، ابھی بھی گئی ہوئی تھی تو میری امی نے مجھے بھی جوڑا بنا کے دیا، لیکن اللہ کرے کہ ہم دینے والوں اور لینے والوں میں سے دونوں، اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے لینے کے بھی۔ تو الحمدللہ الحمدللہ اب ہمارے لینے دینے میں فرق کیا آ گیا کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دل دکھے، نہ ہمارا دکھے نہ کسی اور کا دکھے، رائٹ؟ اور پروجیکٹ میں نے اب آپ کو دے دیا ہے، اس پہ گامزن ہو جائیں، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ تعالی اس میں حصہ ڈالیں، اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ہم یہ عنایات پہ عمل کرنے کی بھی حجت تمام کر دیں۔ نہ یہ میرا کام ہے نہ یہ کسی اور کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے پروجیکٹ، اس کو ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اپنے پیارے عزیزوں سے، ملنے والوں سے، اس میں زکوٰۃ بھی لگتی ہے، اس میں صدقہ بھی رکھتا ہے، اس میں فی سبیل اللہ بھی لگتا ہے۔ تو جو پیسہ بھی آپ دیں گے میاں تو حبہ ہو جائے گا، میاں تو ابا اور پھر سبا سنابلہ، اللہ تعالیٰ اس میں 700 تک بڑھا دے گا، کیونکہ یہ ہمارا کلاس کا پروجیکٹ ہے اور صرف کلاس کے لیے کیا گیا۔ اور میں اس قسم کے پروجیکٹس اپنی کلاس کے ساتھ کیا کرتی تھی، اور یہ اللہ لے آتا تھا، بندہ نہیں کر سکا۔ اب اس کی ڈیڈ لائن 10 تاریخ ہے، 10 مئی اس کی۔ کس نے کی ہے؟ میں نے کی ہے۔ 10 تک ہمیں یہ جمع کرانا ہے، اس کے بعد پھر اور پینلٹی پڑ جائے گی۔ تو یہ کون لے کے آیا ہمارے سامنے؟ کس کے دل میں آیا خیال کہ سمیتا باجی کو کہتی ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا۔ پہلے تو ایک دم بندہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں، کوئی نہ کوئی رستہ ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کیا۔ اور پھر میں نے استخارہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اٹھاؤ بوجھ، اللہ تعالیٰ بوجھ ہلکا کرنے والا ہے، اور ہم سب مل کے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صرف سلمہ نے انشاءاللہ کیا، باقی بان ٹائپ کرے نا اگر آپ میرے ساتھ ہیں اس معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا۔ جزاک اللہ خیر، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہماری 3 آیتیں آج ہوئی ہیں اور یہ آپ نے ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہی راستے بناتا ہے۔ جب وہ آپ کے لیے کوئی کام چن لیتا ہے کہ اس میں خیر ہے، اور پھر اس کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، دیکھیں کس کو بتائیں گے جا کے آپ؟ اللہ کو ہی بتائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں تو کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں، ملنے والا بھی نہیں ہے، میں تو آپ کی نہ کوئی رشتہ دار نہ آپ میرے رشتہ دار، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے
اللہ تعالیٰ کام کرواتے ہیں، اور آپ نیت کریں اور اللہ تعالیٰ ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں. اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے کام آپ سے لیتا رہے. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.